अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी सहर ट्रांसमिशन लाहौर रंग पे मैं हूँ आपके साथ, आपका मेज़बान सैयद अनवर जेब खरोटी, और मेरे साथ है आरिफ तैयबी साहब। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं शहर की खूबसूरत नशियात के अंदर। आज का दिन बड़ा जो है वो मुसर्रत वाला है, बड़ा खुशी वाला है, क्योंकि आज उस ज़ाते वाला की विलादत का दिन है जो शबी रसूल हैं, जो नवासा रसूल हैं, जो प्यारे प्यारे मौला अली सरकार की आले पाक हैं, और मौला अली सरकार के बड़े साहबजादे और इमाम हुसैन पाक के बड़े भाई, और वो ज़ात के जिनके घर के अंदर कुरान की जिनको लोरियाँ दी जाती हों। किसी ने कहा हसन को सब बादशाह ख़ास व आम कहते हैं, अली का नायब व कायम मुकाम कहते हैं, और दलील एक ही काफ़ी है उनकी अज़मत में, दलील एक ही काफ़ी है उनकी अज़मत में कि हुसैन पाक भी जिन्हें अपना इमाम कहते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे सरकार ने फरमाया, ये मेरे नवासे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। फिर इमाम हसन पाक के बारे में सरकार फरमाते हैं कि मुझे ये उम्मीद है कि ये मेरा बेटा मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह करवाएगा। और ये फिर तारीख़ ने देखा कि आपने अपनी 6 माह की कलील मुद्दत जो आपने हुकूमत फरमाई, और आपकी सखावत, आपका जुदो सखा, आपकी शुजात, आपका प्यार, आपने अपनी तमाम जो जज़ात थी वो वक्फ़ कर दी, राह खुदा में आदि आपने रख ली, आदि राह खुदा में दे दी। सखावत के एतबार से बात करें तो मौला अली सरकार के प्यारे साहबजादे सखावत में आगे आगे नज़र आते थे, क्योंकि नाना के दोष पर खेले थे। अगर आपकी बात की जाए, आज दिन बहुत बड़ा है, हमारी खुशकिस्मती है कि आपका जिक्र करके अपना मुकद्दर चमका रहे हैं। और मैं आखिरी बात करके इंशाअल्लाह गोशा नात की तरफ बढ़ता हूँ, और क्योंकि मुसर्रत का ये दिन है कि आपका जो पक्का आपका दुश्मन था मरवान, जब आप दुनिया से तशरीफ़ लेके गए तो वो रो रहा है। इमाम हुसैन पाक ने कहा, मरवान तू क्यों रोता है, तू तो तंग किया करता था मेरे भाई इमाम हसन को। कहा कि बहुत बड़े इंसान थे, मैंने जितना भी इनको तंग किया कभी आपने पलट कर जवाब नहीं दिया। ये हैं नवासा रसूल जिनकी आज विलादत है। आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में 15 रमज़ान मुबारक की हुई, और आज हम आपका ज़िक्र खैर करके अपना मुकद्दर चमकाएंगे, और कोशिश करेंगे नशरियात के अंदर कि हम मनाक़िब अहले बैत शामिल करें। और हमारा क्योंकि हुज़ूर की आल से जो रिश्ता है वो तभी जो है मजबूत नज़र आता है कि हम हर वक्त, हमारी अकीदत का इजहार है कि हर वक्त नबी नबी अली अली करते रहें। गोशा नात की तरफ जाएंगे, कौन कौन से सनाखात गोशा नात के हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं। अनवर भाई, कौन कौन से सनाखा हमारे साथ हैं, अब बिस्मिल्लाह बताइएगा। जी आरिफ तैयबी साहब, हमारे साथ शामिल हैं आज की महफिल में सैयद मुदस्सिर कादरी साहब, हुज़ूर आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ है किरण असगर साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे साथ इस महफिल में शामिल हैं हाफिज़ फैसल अब्बासी साहब, हुज़ूर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ है उनके साथ हैं कारी साहब भी है हमारे साथ, उनको भी खुशामदीद कहते हैं सर, आपको भी। अच्छा आरिफ तैयबी साहब, आपने जो बात की आज के टॉपिक के हवाले से ख़ास तौर पे, एक ऐसा दिन जो दीन इस्लाम में बहुत ही अहमियत के आम है, जिन्होंने दो भाइयों ने ख़ास तौर पे जो दीन इस्लाम की बका है ख़ास तौर पे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन गोशा नात है तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा यहाँ पे सैयद मुदस्सिर कादरी साहब से नातिया कलाम पेश किया जाए आज के इस महफिल में। मैं चाह रहा हूँ कि काजी साहब मनकबत ली जाए। आज मौला का ज़िक्र खैर है, मौला हसन पाक की विलादत का दिन है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन करम, आज हम उसी शख्सियत के साथ भी शामिल हैं हमारे महफिल में जिनका हम अक्सर हर शो में तस्करा करते हैं। एक ऐसे यंग CEO जो इस विजन के साथ इस मुल्क में आए कि जब यहाँ से सारे बिज़नेस आउट हो रहे हैं, बिज़नेस में सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री में की जाए ताकि वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। इस हुबल वतन बंदे ने वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर थी वो पाकिस्तान में लेके आए, इस वजह से कि ताकि लोगों को रोज़गार फराहम किया जा सके। उसके अलावा हमारे नेकी के सेगमेंट के भी मेरे स्पॉन्सर हैं जो उनको तमाम लोगों को ख़ास तौर पर पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना वजूहात की बिना पर पैसों की कमी की वजह से अपना इलाज भी नहीं करवा पाते। बेला पेरिस के CEO हमारे साथ है सोहू ताहिर साहब, सर आपको खुशामदीद कहते हैं आज। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। और उनके साथ मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं मिस मदिया खानम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और गोशा नात के अंदर हमारे पास जो है नौजवान नात खा हमारे साथ मोहम्मद उस्मान सियालवी भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो मौजू है बहुत प्यारा मौजू है कि वो हस्ती के जिनका नाम रसूलुल्लाह रखें।
جن کو گڑتی رسول اللہ دیں، جو مدینہ میں پیدا ہوں، جن کے بابا علی ہوں، جن کی ماں فاطمہ ہوں، وہ ذات والا امام حسن ہیں۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے اور ہماری خوش بختی ہے کہ آپ کا ذکر کر کے اپنا مقدر چمکا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ مدیہ خانم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آغاز گفتگو کرتے ہیں۔ آج بہت بڑا دن ہے کہ مولا کی ولادت کا دن ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے سرکار پاک سے جو محبت کا ایک تعلق ہے مولا حسن پاک کا، ذرا وہ جو ہے لوگوں کو بتائیں تاکہ جو ہے پھر سے ذکر اہل بیت پاک سے ہم دلوں کو منور کر سکیں اور اپنے قلوب و ذہن کو معطر کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع اور لاہور رنگ کی توسل سے امت مسلمہ میں مبارکباد پیش کروں گی امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی۔ 15 رمضان کی منتظر سحر مثل قرآن بن کے سرکار مجتبیٰ جناب سیدہ کی آغوش میں آئے اور سیدہ کی چہرے پہ پہلی مسکراہٹ کا جو سبب بنے، اس ہستی کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اور نام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اگر حسن لکھا جائے تو حسن پڑھا جاتا ہے، اگر حسین لکھا جائے تو حسین پڑھا جاتا ہے۔ یعنی حسن کی اگر تفسیر کی جائے تو وہ حسین بنتا ہے، اگر حسین کی تفسیر کی جائے تو حسن بنتا ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مصداق زبان سے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور یہاں پہ ایک پہلو کی طرف میں نظر کرنا چاہوں گی کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو سرکار کے در پہ جانا باعث فخر سمجھتے تھے، ایک وہ لوگ تھے کہ جو سرکار کو کھانا کھلانا باعث فخر سمجھتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے در پہ جانا سرکار باعث فخر سمجھتے تھے اور جن کو سرکار کھانا کھلانا باعث فخر سمجھتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو حسنین کریمین کے ساتھ ہے، وہ صرف نانا اور نواسے کی حیثیت کی محبت نہیں ہے۔ ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کر کے حسنین کریمین کے ساتھ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ حسنین کریمین وہ جنت کے سردار ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دین اسلام قائم و دائم ہے۔ اور سرکار رسالت مآب نے یہ بتایا امت مسلمہ کو کہ حسن مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام میرے وہ دو شہزادے ہیں کہ اگر میرا نام اس دنیا میں باقی رہے گا تو ان دو شہزادوں کی وجہ سے رہے گا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسبان بنے۔ اور یہاں پہ وہ روایت میں بیان کرنا چاہوں گی محبت کے حوالے سے کہ سرکار رسالت مآب اپنے کاندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اسے نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب نے کاندھے پہ اٹھایا تھا اور وہاں سے آمد ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت سواری ہے، تو سرکار رسالت مآب نے مسکرا کے کہا کہ عمر آپ کو سواری تو نظر آ گئی لیکن جو سوار ہے وہ آپ کو۔ یہ ابو بکر صدیق آپ کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سواری، آپ فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے؟ نہیں، حضرت عمر کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خوبصورت آپ کلام کر رہی ہیں، اور کیا مولا حسن پاک کے جب ذکر ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ میرا دل کرتا ہے آپ بات کرتی رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن وہ ڈر نہیں ہے جہاں حضور جاتے ہیں، وہ حضور کا گھر ہے، وہ سیدہ اماں جی پاک کا گھر ہے، وہ در فاطمہ جو رسول اللہ کا گھر ہے، وہ گھر سرکار کا ہے، اور ہم اس سرکار کا گھر، در والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں۔ کیا ذکر خیر ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو آج گوشہ نعت سجا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ خوبصورت ثنا خاں بھی موجود ہیں، تو فیصل بھائی پاک پیش کر رہے تھے۔ آج اس طرح انور جی صاحب نے کہا کہ بیلا پیرس کے سی ای او ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے سر یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا جو نیکی کا سیگمنٹ جو روز آپ کے یہاں بیلا پیرس کے توسط سے جو اناؤنس ہوتا ہے کہ اتنی محبت اپنے وطن سے اور اتنا پیار اور یہ جذبہ جو آپ کے اندر آئے کہ علاج کروانا چاہیے، جو علاج نہیں کروا سکتے ان کا علاج کروانا، لوگوں کا خیال کرنا، کیسے خیال آیا؟ یہ دل میں پہلا خیال کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، آپ کی محبت جی۔ دوسرا یہ سوال تو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے تو یہ سوال وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے جی جی کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے
لوگوں کی، جو لوگ مستحق ہیں ان کی خدمت کرنا ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. تو بس اسی سلسلے میں ہم نے یہ انیشیٹو اٹھایا ہے تاکہ جو لوگ اپنا علاج یا جو کوئی مجبور ہے اس کی مدد کر سکیں. اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے. بس الحمدللہ. اچھا سو صاحب، اربن بیوٹی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، جو آپ ویسٹرن میں بھی کہہ سکتے ہیں، ترکی میں کہہ سکتے ہیں، ایشیا میں خاص طور پہ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں. اور ان کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بیلا پیرس کے نام سے ہے. آج کل کے دور عظیم اس لیے انفلیشن چل رہی ہے، لوگ زیادہ تر چاہ رہے ہیں کہ کاروبار جو ہے ملک سے باہر لے جائیں، لیکن آپ نے ساری انویسٹمنٹ جو تھی باہر کی آپ نے کمائی ہوئی تھی وہ بھی پاکستان لیا. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں ایٹ دی اینڈ ہم نے تو اپنی کنٹری کو سپورٹ کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بیسیکلی اس طرح کا کوئی سٹور اویلیبل نہیں ہے آج تک. تو ہم نے یہ انیشیٹو اٹھایا، ہم ساری جتنی ملٹی نیشنل برانڈز ہیں اس کے ہم آفیشیلی ڈسٹریبیوٹرز ہیں. ہم ان سب کو پاکستان لے کر آئے ہیں تاکہ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے، اور یہاں امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، امپلائمنٹ جنریٹ ہو اور لوگوں کی ایکسیس میں یہ ساری چیزیں آ سکیں. جی بالکل. اور خاص طور آپ نے بات کی کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، آپ امپلائمنٹ بھی فراہم کر رہے ہیں. اچھا، بیلا پیرس کے انڈر جو ہے ڈفرینٹ سٹورز بھی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، اس میں ہم ہر شہر میں ایک سٹور اوپن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے مالز ہیں اس میں سٹور اوپن کریں گے. اب بیلا پیرس خالی ایک سٹور نہیں ہے جی، ہمارا ایک ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہے. اس ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ میں آل اوور پاکستان میں مور دین 20 برانڈز ہیں. ان سب کے ہم ڈسٹریبیوشنز کریں گے. ڈسٹریبیوشنز میں سٹاف نیڈ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، سارا کچھ، تو وہ سب ہم اس ملک میں اس لیے لے کر آئے ہیں. وہ سارے برانڈز کو اس ملک میں لانے پہ مجبور کیا ہم نے تاکہ ادھر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ماشاءاللہ تفصیلی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. لیکن آج کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا دن ہے. میں اب یہ بار بار کہتے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان کا ذکر کر کے اپنا مقدر ہم چمکا رہے ہیں، کیونکہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں جو قرآن کی لوریاں دی جاتی ہوں، جن کے جنت جوڑے سے جو جوڑے ہیں وہ جنت سے آتے ہوں، جن کے درزی جو ہیں وہ جبریل بن کے آتے ہوں، جن کے در پہ ناظرین کرام تعلیم امت کے لیے کبھی قیدی بن کر، کبھی سائل بن کر، کبھی یتیم بن کے کون جبریل آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ گھر کون سا ہے، یہ در کون سا ہے. یہ در فاطمہ ہے جہاں پہ امام حسن مجتبیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں. اور آج آپ کا یوم ولادت ہے، ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنا مقدر چمکا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرما ہیں، بڑے پیارے انداز کے اندر گفتگو فرما رہی ہیں. خانم مدیحہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے پیارے انداز کے اندر گفتگو کر رہی ہیں آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ اہل بیت پاک سے جو محبت ہے اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہے، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز. بہت ہی خوبصورت یہ سوال ہے. انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے ظاہر بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، اور جب کام ایسا ہو کہ جس میں عشق مصطفیٰ ہو تو پھر اس کی منزل کیا ہوگی. عشق مصطفیٰ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا گویا اس نے میری مودت کا، میری نبوت کا حق ادا کیا. جس کی اہل بیت سے محبت ہوگی، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اجر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اپنی رسالت کا اجر جو طلب کیا ہے مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے، وہ اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں طلب کیا، صرف یہی مانگا کہ جو مجھے رسالت کا اجر دینا چاہتا ہے وہ میری اہل بیت سے مودت کرے. اب یہاں پہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ محبت، عشق اور مودت میں کیا فرق ہے، یہ میں بتانا چاہوں گی. ساتھ یہ کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ مودت کا کیا سوال قیامت کے دن ہوگا، یہ بھی بتا دیجئے. محبت جو ہے وہ کسی انسان کو انسان کے ساتھ ایک وقت کے لیے جوڑے رکھتی ہے. وہ کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے، وہ کبھی عروج پہ بھی جا سکتی ہے، وہ کبھی اپنی بلندی سے نیچے بھی آ سکتی ہے. اور مودت کیا ہے؟ مودت وہ ہے کہ جو مچھلی اور پانی کے مابین ہوتی ہے. سرکار نے محبت کا صلہ نہیں مانگا، عشق کا نہیں مانگا، بلکہ یہ کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میری اہل بیت سے مودت کرو. یعنی اس طرح سے جیسے مچھلی اور پانی کے مابین ایک رشتہ تعلق ہوتا ہے، اگر مچھلی پانی کے باہر نکل جائے تو وہ مر جاتی ہے. تو اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی تمام امت مسلمہ کی وہ محبت ہونی چاہیے کہ جو مچھلی اور پانی کے مابین ہوتی ہے. اگر ہماری زندگیوں میں اہل بیت اطہار کی محبت شامل نہیں تو گویا ہم وہ جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. قیامت میں سوال ہوگا مودت کا، یہ بتا دیجئے.
جی قیامت والے دن سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ سب سے پہلے ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں جب گئے اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت پہ جیسے ایمان لانا اللہ نے واجب قرار دیا، اسی طرح سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا جو ہے وہ بھی اللہ نے واجب قرار دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء کیونکہ اللہ۔ ادھر ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی کہ وہ خود لا ریب ذات ارشاد فرماتی ہے کہ اگر میں محمد مصطفیٰ کو نہ خلق کرتا تو کائنات کی کسی شے کو میں نہ بناتا، یعنی یہ کائنات خلق ہوئی ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی نبوت اور آپ کی اطاعت کا جو اعلان قرآن میں کیا ہے، قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب سے محبت کرو، اور گویا جو میرے حبیب سے محبت نہیں کرے گا، جو دعوی محبت بھی کرے اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور اس محبت پہ پورا نہ اترے، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے اپنی زندگی بسر کی ہے، اور جہاں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی وہاں پہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اطاعت مصطفیٰ کو صرف یہ نہیں کہ اپنے الفاظوں سے بیان کیا بلکہ اپنے کردار سے ساری زندگی اطاعت مصطفیٰ ہی تھی، جو امام حسن مجتبیٰ کی سلو کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے، اطاعت مصطفیٰ ہی تھی جو کربلا میں آپ کو نظر آتی ہے، اطاعت مصطفیٰ ہی تھی جو شام کے بازار میں آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ اطاعت مصطفیٰ کا مجسمہ ائمہ اطہار ہیں کہ جنہوں نے پریکٹیکلی طور پہ دنیا کو اطاعت مصطفیٰ خوبصورت بات آپ کر رہی ہیں۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ذکر یہ چلتا رہے گا نور والے آقا کا، لیکن یہ لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔